A very good day to you, dear students. मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा नाम सैयद ज़की अहमद है. यू कैन सी माई फोटोग्राफ हेयर ऑन द स्लाइड ऑल्सो. आज आपको मैं अकाउंटिंग पर बेसिक्स दे रहा हूँ और इसी तरह इसमें एडवांस भी आगे जाते जाते दूंगा. तो ये बेहतर होगा कि आप ये सारा लेक्चर जो है आखिर तक पूरा सुने, क्योंकि ये लेक्चर जो है उसका बुनियाद है आगे जो आ रही है एडवांस अकाउंटिंग. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और एडवांस लेक्चर्स मिलते रहें इन फ्यूचर. बेल का बटन दबाना मत भूलें. मेरा करंट लेक्चर आपको डेफिनेशन बताएगा अकाउंटिंग की, और इक्वेशन ऑफ बिजनेस बताएगा, और कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग के और कन्वेंशंस जो हम दुनिया में फॉलो करते हैं. ये चीज़ मैं बताना पसंद करूँगा कि अकाउंटिंग जो है ये बिज़नेस वालों की ज़बान है. मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार मुझे ज़रा बताओ कि आपका क्या हालात हैं या आपकी वर्थ कितनी है, तो आप उसको नहीं बता सकेंगे. उसका एक तरीका है बताने का, और वो अकाउंटिंग में सिखाया जाता है. मेक श्योर हम लोग ओनरशिप और बिज़नेस को अलग तसव्वुर करते हैं अकाउंटिंग में. इस लेक्चर का नंबर है FA01. आगे चलते हैं, आपको बताते हैं पूरी डिटेल में क्या क्या आपको अकाउंटिंग के बारे में पता करना चाहिए. चलिए हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं. अंग्रेज़ी में जो डेफिनेशन इसके बारे में दी गई है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अमेरिकन इंस्टीट्यूट से आई है, वो ये है: द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, so that the transactions and events which are part of at least of the financial character and interpreting the results thereof. याद रखिए, ये जो जॉब है अकाउंटिंग की, ये प्रोफेशनल लोग करते हैं और जिन बाकायदा सर्टिफाइड होते हैं इस काम के लिए. मैं इसमें वो छोटे बिजनेस के अंदर जो बुक कीपर या किताब रखने वाले को शामिल नहीं कर रहा. पढ़ा हुआ वो भी होता है, लेकिन वो डिग्री होल्डर अमूमन नहीं होता. बड़ी कंपनीज में अमूमन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा जाता है या सर्टिफाइड अकाउंटेंट रखा जाता है अकाउंटिंग लिखने के लिए. चलिए एक एग्जांपल आपसे हम पूछते हैं या आपको समझाने के लिए कि लेट से आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और आप एक कंपनी आप पाकिस्तान में आती है बाहर से, वो आपका बिज़नेस ख़रीदना चाह रही है. तो वो आपसे देखना चाहेगी कि कैसी है. तो एक इंटरनेशनल ज़बान बुनियाद बनाई गई जिसको आप अकाउंटिंग कहते हैं, ताकि जो दूसरा बाय करने वाला है, जिसमें डेटर्स भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, या अगला ओनर भी होता है, वो आपको देख तो सके कि आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या आपकी कागजी हालत है किताबों की, और आपके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड मौजूद है एसेट्स और लायबिलिटीज़ या कर्ज़ों का या लोन का, या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आप कमा रहे हैं आपका पता तो चले, ताकि जो दूसरा वाला है वो आपको इवेल्युएट करके ही ख़रीदेगा. जारी बात है, आप जब एक गाड़ी देखने जाते हैं, उसकी आप जनरल बाहर से देखते हैं, इंजन देखते हैं, सब चीज़ें देखने के बाद ही आप उसकी कीमत लगाते हैं. अकाउंटिंग का भी यही है. बिज़नेस का हाल अहवाल आपको अकाउंटेंट्स के थ्रू मिलता है अकाउंटिंग से, और वो फिर आपके लिए यूज़फुल होता है अगले आने वालों के लिए. ये तो बड़ी सिंपल ज़बान है अकाउंटिंग की. हम आपको ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है पूरी की पूरी. अभी ये पहला लेक्चर थ्योरी में है, क्योंकि ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि आगे आप प्रैक्टिकल कर सकें. एक गाड़ी अगर मैं आपको कहूँ कि आप चलाना जानते हैं, तो आप कहेंगे जी मुझे गाड़ी थ्योरी तो पता है कैसे चलती है, लेकिन मैंने चलाई नहीं है कभी. तो इस तरह तो नहीं चलती. अमूमन आपको गाड़ी की प्रैक्टिस आवर्स भी करने पड़ते हैं. इसी तरह अकाउंटिंग में भी ज़्यादातर चीज़ें आपकी ट्रांजैक्शंस और प्रैक्टिस पे होती हैं, लेकिन उन प्रैक्टिस को करने के लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सुनना और देखना ज़रूरी है, जो जो ज़रूरी हैं उनको पढ़ने के लिए, ताकि आप समझ सकें जब आप आपके सामने उनकी डॉक्यूमेंट आए तो आप समझ सकें कि अंदर हो क्या रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, आपको अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाए. बिस्मिल्लाह करते हैं.
تاکہ آپ کو اکاؤنٹنگ سمجھ میں آئے ان فیوچر جو ہم پڑھنے والے ہیں ایڈوانس لیول پہ۔ اکاؤنٹنگ میں بزنس اینٹیٹی کا ایک سیپریٹ کانسیپٹ لیا جاتا ہے، یعنی اونر الگ سمجھا جاتا ہے اور بزنس کو الگ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں ایک بزنس رن کر رہا ہوں تو میرے بزنس کے اکاؤنٹس الگ ہوں گے اور میرے کھاتے یا جو میرے پرسنل لیول میں ریویوز ہوتے ہیں وہ میرے الگ ہوں گے۔ منی میجرمنٹ کانسیپٹ ہے ایک اس میں، وہ منی میجرمنٹ کانسیپٹ سادی سی بات ہے کہ آپ جو بھی ٹرانزیکشنز کریں گے ان کو پیسے کی صورت میں ریکارڈ کریں گے اکاؤنٹنگ میں، اور اس کے علاوہ کوئی اور ریکارڈز کے تھرو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سیپریٹ رکھیں گے۔ تیسرا کانسیپٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈوئل اسپیکٹ کانسیپٹ کہتے ہیں اس کو۔ آپ کے یعنی اکاؤنٹنگ میں دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ڈیبٹ اور کریڈٹ۔ تو ادھر یہ یوز ہو رہا ہے کہ آپ ایک کریڈٹ اگر کرتے ہیں تو اس کی جگہ ایک جگہ ڈیبٹ بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ۔ یہ آپ کو طریقہ ہم آپ کو آگے جا کے سمجھائیں گے، کیونکہ بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ریکارڈنگ میں آپ کو دونوں ٹرانزیکشنز کرنی پڑتی ہیں ڈوئل طریقے سے، ڈیبٹ بھی اور کریڈٹ بھی۔ یعنی آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو دو جگہ سے اکاؤنٹ چھڑتے ہیں۔ اب کیوں چھڑتے ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو سیفٹی ہوتی ہے کہ کدھر کدھر، اور کوئی اگر ایرر ہو یا کوئی بےایمانی ہو تو وہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتی ہے کدھر کی گئی ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو ویورز، آپ کو ایک اور چیز کانسیپٹ بتاتے ہیں بزنس کا، کہ بزنس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چلتا رہے گا ان فیوچر اور کافی لمبے ٹائم تک چلتا رہے گا۔ آلدو اس کے پیریڈ ہم ڈیوائڈ چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں ایئرلی بیسس پہ، لیکن اس کو امید یہی کی جاتی ہے کہ کاروبار رن کرے گا اور ان فیوچر بزنس اور کمائے گا بھی اور اپنے سارے کریڈیٹرز اور ڈیٹرز کے فنکشنز بھی پورے کرے گا۔ اسی طرح کاسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ لیا جاتا ہے یہاں پہ اکاؤنٹنگ میں، کہ جب بھی آپ کوئی فکسڈ ایسٹ، یعنی وہ ایسٹ جس کی عمر سال سے زیادہ ہو، خریدتے ہیں تو اس کو آپ پہلے سال میں اوریجنل کاسٹ پہ ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی اس کے اندر ڈیپریشیشن اپنے حساب سے لگاتے جاتے ہیں، تاکہ کیونکہ ہر چیز کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ، تو وہ حساب آپ اپنا لگاتے ہیں۔ مارکیٹ میں رائز اور فال اگر اس کی پرائس ہو رہی ہے تو اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کنسیپٹ اپلائی کرتا ہے فکس ایسٹس کے اوپر۔ فکس ایسٹس وہ ہوتی ہیں جن کی عمر 1 سال یا اس سے زیادہ آپ کی بزنس میں رہے۔ آئی ہوپ آپ کی سمجھ آ رہے ہیں کانسیپٹس۔ سو ویورز، سم مور کانسیپٹس، کچھ اور آپ کو بتاتے ہیں کانسیپٹس کے بارے میں۔ اکاؤنٹنگ ایئر کانسیپٹ، کیونکہ آپ نے امید کی ہوئی ہے کہ یہ ساری عمر چلتا رہے گا جتنے بھی آپ کے ویژول لائف ہے اس وقت تک، تو اس کو عموماً چھوٹے چھوٹے سالوں میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے، جس کو آپ اکاؤنٹنگ ایئر کانسیپٹ کہتے ہیں۔ اب ہر چھوٹا چھوٹا سال آپ کو بتاتا ہے کہ اس سال پرفارمنس آپ کی پروفٹ میں رہی، لاس میں رہی یا نقصان میں رہا، یا کیا کیا چیز آپ کی آپریشنز میں رہی اور کیا کیا چیزیں بکی۔ یہ سارے کی ساری ڈیٹیل آپ کو اکاؤنٹنگ ایئر کانسیپٹ میں ملتی ہیں، اسی لیے اس کو بریک کر دیا جاتا ہے عموماً ایک سال کے وقفے پر اکاؤنٹنگ سائیکل کو۔ اسی طرح ایک میچنگ کانسیپٹ یوز کیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہر انٹری آپ ریونیو کی ریکارڈ کر رہے ہیں ان این اکاؤنٹنگ پیریڈ، جس سے بڑی ضروری چیز ہے کہ یہ پیریڈ کے اندر جس میں ہیں آپ اسی کے اندر کرتے ہیں، اس کا ایکسپنس بھی آپ انٹری ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ نے ایک چیز بیچی ہے یا آپ نے کسی قیمت پہ خریدی ہوگی کہیں سے، اور ظاہری بات اس کو منافع پہ بیچ رہے ہوں گے آگے، تو آپ کو وہ ایکسپنس بھی ریکارڈ کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ اس کی ریونیو بھی ریکارڈ کرنا پڑتا ہے جو آپ کماتے ہیں ان فیوچر۔ یہ چیز اس لیے فائدہ مند ہوتی ہے تاکہ آپ کو فیوچر پروفٹ اینڈ لاس پورا پیریڈ کا پتہ لگتا ہے۔ سملرلی ایک اور کانسیپٹ ہے ہمارا جس کو ہم بولتے ہیں ریئلائزیشن کانسیپٹ۔ اس کانسیپٹ کے مطابق پروفٹ کو آپ اس وقت ریکگنائز کرتے ہیں جب وہ کما لیا جائے، یعنی اگر آپ نے کسی سے ایڈوانس لے لیا یا کسی نے آپ کو پہلے دے دیا اور ابھی چیزیں ڈیلیور نہیں ہوئی آپ کے بزنس سے،
تو اس کو منافع کے طور پہ نہیں لیا جائے گا جب تک کہ وہ چیزیں ڈیلیور نہ ہو جائیں اس پیریڈ کے اندر اندر. ٹھیک ہے بھائی. مجھے لیزر پوائنٹر لے لینے دیجیے تاکہ آپ کو بری کریکٹلی گائیڈ کر سکوں. اب اکاؤنٹنگ کنونشنز جنرلی انٹرنیشنلی فالو ہوتے ہیں اور ان سب پہ سب فالو کرتے ہیں. ان میں بعض پرنسپلز ہم فالو کرتے ہیں جن میں بعض اصول ہیں. ان میں ایک تو ہے کنزرویشن کا پرنسپل. یہ وہ کنونشن ہے اس میں اگر آپ کے پاس دو ویلیوز ہیں تو آپ لوور ویلیو سے ٹرانزیکشن ریکارڈ کریں گے اور پروفٹیبلٹی کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے. اوور ایسٹیمیٹ سے مطلب زیادہ پھلا کے نہیں دکھائیں گے. اٹ شوڈ آلویز بی پروویژن فار لاسز یہاں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اپنا لاسز وغیرہ اور ان میں دکھانے میں بالکل صحیح پوزیشن آئے آخر میں. کنسسٹنسی کا مقصد ہے ایک طرح کا آپ قانون فالو کریں گے, پرنسپل فالو کریں گے ایک سال سے دوسرے سال میں داخل ہوتے ہوئے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس سال آپ ایک پرنسپل یوز کر رہے ہیں اپنے فائدے کا تو دوسرے سال آپ دوسرا قانون استعمال شروع کر دیں. ایک جو آپ کے پرنسپل یا قوانین جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اکاؤنٹنگ کے لیے وہی قوانین اگلے سال اور اس سے اگلے سال بھی استعمال ہوں گے. میٹیریلٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ریکارڈ ہو وہ میٹیریل ہو اور ادھر ادھر کی اس میں کہانیاں یا ڈرامے بازی کی انسیگنیفینٹ انفارمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی. یعنی جو انفارمیشن اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یا انفارمیشن یوزفل نہیں ہے اس کو نہیں ڈالا جائے. میٹیریل سے مقصد آپ کو پتہ ہی ہے ویلیو آپ میٹیریل میں لکھتے ہیں. اسی طرح فل ڈسکلوجر ڈیٹیلز اینڈ ڈسکلوجر ہونا چاہیے جو اندر ہو رہا ہے اس میں کوئی اگر فیوریبل ہے تو یا وہ اس کو آپ فیور کر کے ڈال رہے ہوں یا کوئی چیز جو بزنس میں خراب ہوئی اس کو چھپانے کی کوشش کریں تو یہ سب میٹیریل ویلیو جو ہے یہ آپ کو کریڈیٹرز اور ڈیٹرز کو دکھنی چاہیے. اٹ شوڈ بھی شیشے کی طرح شفاف رپورٹ ہونی چاہیے بغیر کسی بے ایمانی کے. تو آپ کو اس وقت ہم بیسک اکاؤنٹنگ کی ٹرمینالوجیز سکھا رہے ہیں جو آپ کو ہر جگہ استعمال ہوں گی ان فیوچر. اکاؤنٹنگ ایکویشن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن ایک ہی ہے اور وہ ہے ایسٹس ایکولز ٹو لائبلٹی پلس اسٹیک ہولڈرز ایکوٹی. اسٹیک ہولڈرز ایکوٹی کا مقصد یہ ہے جو مالک نے کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے اور لائبلٹیز کا مقصد ہے کتنا آپ نے ادھار یا چیزیں لی ہوئی ہیں جن کے آپ نے پیسے دینے ہیں. یہ دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو یہ بنتی ہیں آپ کی وہ ایسٹس جو بزنس میں بنی ہیں. بیسیکلی اسٹیک ہولڈرز ایکوٹی بھی بزنس کی طرف لائبلٹی ہے اونر کی. تو دونوں بیسیکلی لائبلٹیز ہی ہیں لیکن دے اور اسی طرح ٹریٹ ہوتی ہیں لیکن انہی سے آپ بیسیکلی بزنس کی ایسٹس بناتے ہیں. تو یہ آپ کی ایسٹس ہوگی. جو لونز آپ لیتے ہیں لوگوں سے یا جو آپ مالک آپ کا پیسہ لگاتا ہے اسی سے آپ کی ایسٹس بنتی ہیں. کیپٹل جو ہے لفظ وہ آپ یوز کرتے ہیں عموماً کوئی ایسٹس جن کی فائنینشیل ویلیو ہو جیسے کیش اور گڈز. ورکنگ کیپٹل ایک لفظ یوز کرتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے کرنٹ ایسٹس میں سے مائنس کر دیں آپ کرنٹ لائبلٹیز تو جو بچے گا وہ آپ کی کرنٹ ایسٹس ہوں گی. یہ کیپٹل جو ہے وہی ہے کہ فائنینشیل ایسٹس ہیں بیسیکلی جو یوز ہوتی ہیں آپ کے بزنس کے اندر. صحیح ہے جی. یہ بیلنس شیٹ وہ ہے جو ایک سمرائز فارم ہے آپ کی ایسٹس اور لائبلٹیز کی ایک پیپر پہ کمپلیٹ آ جاتی ہیں. اس میں اونر ایکویٹی بھی دکھائی جاتی ہے لائبلٹیز بھی دکھائی جاتی ہیں اور ایسٹس بھی دکھائی جاتی ہیں. تو جناب ہم اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجی پڑھ رہے تھے اس میں آپ نے ایک ٹرم دیکھی ہوگی اکاؤنٹ ریسیبل. یہ وہ پیسہ ہے جو آپ اپنے کسٹمرز یا جن کو آپ سروسز دیتے ہیں
ان سے امید کر رہے ہیں یہ جو ان کی آپ نے سروس دی ہے ان کے پیسے جو وہ آنے ہیں واپس. عموماً یہ سروسز آپ ڈیلیور کر چکے تھے یا گڈز بھی آپ بیچ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹس پیبل اس کا ہی بالکل الٹ ہے. دی اماؤنٹ آف منی یو او ٹو کریڈیٹر، وہ پیسہ جو آپ اپنے جن سے آپ نے ادھار لیا ہوا ہے سامان، سپلائر یا لوگوں کو بزنس ڈیل جو آپ کے پارٹیز ہیں ان جن سے آپ نے چیزیں سروسز لی ہیں لیکن ان کو ابھی پیسے نہیں دیے، تو یہ اکاؤنٹس پیبل میں آتے ہیں. اکرول اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایک سسٹم ہے ہماری کمپنیز میں استعمال ہوتا ہے. ہماری کمپنیز میں عموماً دو نسل کی میتھڈز یوز ہوتے ہیں. ایک کیش اکاؤنٹنگ کہلاتی ہے، کیش اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے، اور اکرول اکاؤنٹنگ کہلاتی ہے دوسری والی. کیش یہ ہوتی ہے کہ آپ عموماً چھوٹے بزنسز میں استعمال ہوتی ہے. جب ریونیوز اور ایکسپینڈیچر جیسے ہوتے ہیں اسی ٹائم پہ پیمنٹس کے ساتھ ہی ریکارڈ کی جاتی ہے اور اسی وقت ریکارڈ کی جاتی ہے جس وقت پیمنٹ ہوتی ہے. اور اکرول بیسس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انکم ہو جاتی ہے، سیل ہو جاتی ہے، لیکن پیسے چاہے نہ آئے ہوں، اور اسی طرح ایکسپنس ہو جاتا ہے اور پیسے آپ نے دینے ہیں، تو ان کو آپ ریکارڈ کر دیتے ہیں ایز این ایسٹ اور لائبلٹی اکرول بیس سسٹم میں. یہ عموماً بڑی کمپنی استعمال کرتی ہیں جن کا بہت بڑا پیمنٹ کا ریکارڈ وغیرہ کا سسٹم ہو. ایسٹس جو ہیں عموماً دو طرح کی استعمال ہوتی ہیں کمپنی میں. کرنٹ ایسٹس وہ جو اس سال کے اندر اندر کنزیوم ہو جاتی ہیں. اسی طرح فکس ایسٹس بھی ہیں. فکس ایسٹس جو ہیں وہ جن کی عمر آپ کی 1 سال یا اس سے زیادہ ہو، 1 سال سے زیادہ ہو، اور وہ آپ کی سب بینیفٹ دیں 2-3 سال تک، تو ان کو آپ فکس ایسٹس بولتے ہیں. تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں ہماری ساری فائنینشیل ٹرمینالوجی کو. اس میں آپ نے غور کیا ہوگا ایک چیز ہوتی ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ. یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ کی انفارمیشن پوری دیتی ہے کہ آپ نے کتنا کیش باہر نکالا ہے، پے کیا ہے اپنے کسٹمرز کو، اور کتنا کیش آپ نے آیا ہے آپ کے پاس یا کمایا ہے آپ نے. تو یہ آپ کی کیش کی بلٹ موومنٹ وغیرہ دے رہا ہوتا ہے پوری کی پوری. ڈیبٹ اور کریڈٹ وہ ہیں، یہ یاد رکھیں اکاؤنٹنگ میں کہ اکاؤنٹنگ میں عموماً ڈبل بک کیپنگ میں آپ دو اکاؤنٹس آپ کے ٹچ ہوتے ہیں. ایک ڈیبٹ ہوتا ہے تو ایک کریڈٹ ہوتا ہے اس کے بدلے میں. اسی طرح اگر کوئی آپ کریڈٹ کریں گے تو دوسرا ڈیبٹ ہوتا ہے. دو اکاؤنٹس ٹچ ہوتے ہیں. یہ اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے اور بڑا زبردست فیل سیف سسٹم ہے. اس میں آپ کو فراڈ وغیرہ اور اس کے ہونے کے چانس کم ہو جاتے ہیں کیونکہ دو اکاؤنٹس ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے کہاں جا رہا ہے پیسہ، کدھر آ رہا ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایک تیسری نسل ہے، یہ بھی جس کے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی پارٹ ہے. اس میں بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ یا اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ شامل ہوتے ہیں. فائنینشیل یہ ساری آپ کو ٹرانزیکشن کی سمری اور صحیح ہے نا جی، بزنس کی یا پرسن کی جو آپ کو پورا کا پورا ہو رہا ہے ساری اسٹیٹمنٹس، اور اس کے اندر یہ آ جاتی ہے پوری کی پوری آپ کی انفارمیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں. یہ سمرائز فارم میں ہوتی ہے عموماً. دوستو یہ آپ کو اس وقت لیکچر ذرا بورنگ لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ مین کانسیپٹس پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹس پڑھے بغیر آپ اکاؤنٹنگ کر نہیں سکتے. آگے ساری کی ساری آپ کی پریکٹیکل اکاؤنٹنگ ہے، تو آپ اتنا بور نہیں ہوں گے جیسے تھیوری پڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جنرل لیجر. یہ ریکارڈ ہوتا ہے ساری فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا اوور دا لائف آف دا کمپنی. اسی طرح جنرل انٹری، یہ وہی جنرل انٹری ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ایک چیز ڈیبٹ ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف کریڈٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو کرونولوجیکل آرڈر میں لکھا جاتا ہے، یعنی گھڑی کے حساب سے، یعنی جس تاریخ کو ہوئی اسی تاریخ کو ہی لکھی جائے گی. اس کے ساتھ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سمرائز کرتی ہے کمپنی کی پرفارمنس ڈیورنگ دا پیریڈ، ریونیوز، کاسٹ اینڈ ایکسپنسز ڈیورنگ دا اسپیسیفک پیریڈ.
Double entry bookkeeping. Under the double entry bookkeeping, every transaction is recorded in at least two accounts, as a credit in one account and as a debit in another. تو اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ ٹرانزیکشن کوئی بھی ریکارڈ کریں گے وہ دو کھاتوں میں جائے گی، ایک ڈیبٹ میں اور ایک کریڈٹ میں. یہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کا طریقہ ہے. ہم لوگ یہی فالو کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو سکھائیں گے، کیونکہ کمپنیز میں زیادہ تر یہی استعمال ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بیسک ایکویشن جس وقت دیکھیں گے، میں لیزر لے لوں ایک منٹ، بہتر ہے، وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا. لیزر میں آپ جب دیکھتے ہیں تو ہماری بیسک ایکویشن میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ایسٹس جو ہیں جو کہ برابر ہیں لائبلٹیز اور اسٹیک ہولڈرز ایکویٹی. اسٹیک ہولڈرز ایکویٹی جو ہے وہ اونر کا حصہ ہوتا ہے جو اس نے لگایا ہوا ہے. لائبلٹیز وہ جو آپ نے مختلف بازار سے ادھار لیے ہوئے ہیں وہ، اور ایسٹس وہ جو جن کے اوپر آپ نے لگایا ہے یہ دونوں چیزیں. تو اسٹڈی کرتے ہیں اس وقت ایسٹس کو، جو میں پہلے بتا چکا ہوں ایکویشن. تو ایسٹس میں آپ دیکھیں جو ریسورسز کنٹرول کرتی ہیں اور اونڈ بائی بزنس فار فیوچر یوز اور بینیفٹ از کالڈ ایسٹ. وہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اور اون کرتے ہیں بزنس کے اندر، اور ان کو فیوچر آپ کے یعنی فیوچر میں آپ کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، ان کو ایسٹس کہتے ہیں. ایسٹس کی کئی اقسام ہیں، جن میں کرنٹ ایسٹس ہیں. کرنٹ ایسٹس میں کیش ہے. کیش آپ پتہ ہے کیش ریڈیلی اسپینڈیبل ہوتا ہے، کسی وقت بھی بیچ کے آپ کھا سکتے ہیں، اس سے چیز لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. اکاؤنٹ ریسیبل وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس امید ہے آپ کو آئے گا، یا آپ نے سیل کر دی ہے ٹرانزیکشن لیکن پیسہ ابھی آیا نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ود ان 1 month or 1 or 2 months you recover that money back. اس کو آپ اکاؤنٹ ریسیبل کہتے ہیں. یہ بھی کرنٹ ایسٹس میں شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسٹ ہی ہے، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے. پری پیڈ ایکسپنسز وہ ہوتے ہیں جو بعض خرچے آپ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، جیسے ایڈوانس رینٹ ہے، کوئی ایڈوانس فی ہے کسی بچے کی، یا ایڈوانس سیلری کسی امپلائی کو دے دیتے ہیں، اس کو آپ پری پیڈ ایکسپنسز میں ڈالتے ہیں. یہ کرنٹ ایسٹس کے حصے میں آتی ہیں. اسی طرح فکس ایسٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ کے پاس استعمال میں 1 سال سے زیادہ رہیں اور ان کی لائف آپ کی بزنس میں 1 سال سے زیادہ ہو، ان کو آپ فکس ایسٹس بولتے ہیں. ان میں گھر آ گیا، مشین اینڈ وہیکلس، لینڈ اور بلڈنگ یہ شامل ہے. اسی طرح ایک آپ اگر امیجن کریں، بعض دفعہ ایک تیسری ٹائپ کی ایسٹس بھی پائی جاتی ہیں، جیسے آپ کا گڈ ول. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی عام آئس کریم کھانے جاتے ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی، لیکن بعض کوالٹی کی جو جن کا اچھا نام ہو وہ مہنگی ملتی ہیں. اسی طرح بعض جگہ زمین مہنگی ہوتی ہے، بعض جگہ زمین سستی ہوتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جنرلی گڈ ول. اور اسی طرح بعض چیزیں جو آپ ایجاد کرتے ہیں ان کو آپ اپنے نام پہ رجسٹر کرا دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کاپی رائٹس. یعنی کوئی اور ان کا نہیں بنا سکتا جب تک آپ کی اجازت کے بغیر یا آپ ان کو اجازت دیں. تو یہ کہلاتی ہیں انٹینجبل ایسٹس، یعنی ان کی فزیکل حیثیت نہیں ہوتی لیکن یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کو آپ سادی سی چیز میں یہ سمجھ لیں، جب آپ رشتہ لینے جاتے ہیں تو لوگوں آپ کی شرافت اور وہ دیکھتے ہیں. یہ شرافت اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے یہ انٹینجبل ایسٹس ہیں ایک بندے کی، اگر آپ عام آدمیوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. یہ ایک بیسک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا تھا. تو ایسٹس کی آپ کو 3 ٹائپس میں نے ایکسپلین کی باری باری. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ٹھہریں آپ کو لیزر پوائنٹر سے گائیڈ کرتے ہیں. یہ لے میرا لیزر آ گیا. آپ نے ایک ٹرم بڑی بیسک پڑھی ہوگی جنرلی جو بھی رپورٹس آپ دیکھتے ہیں، لائبلٹیز. لائبلٹیز کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جو پیسے آپ نے دوسرے ادارے کے
اور دوسری کمپنی کے یا کسی دوسرے آدمی کے دینے ہوں ان کو لائبلٹی کہا جاتا ہے۔ پیبل کا ورڈ آپ یوز کرتے ہیں عام طور پہ، اور جنرلی یہ وہ ہیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو ٹائپ کی لائبلٹیز پائی جاتی ہیں۔ اکاؤنٹ پیبل عام ہے، لائنز آف کریڈٹ جو بینک آپ کو کوئی شارٹ ٹرم دیتا ہے، کوئی لانگ ٹرم، مختلف نسل کے کریڈٹس دیتے ہیں۔ اسی طرح بینک سے آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے وہ لائبلٹی ہے، کوئی آفیسر سے لون لیا ہوا ہے وہ بھی لائبلٹی آپ نے دینی ہے کمپنی نے۔ میں کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پرسنل لون کوئی آپ نے کسی سے لیا ہوا ہے وہ دینا ہے۔ آن ارن انکم وہ ہے کہ جو آپ ایڈوانٹیج لے چکے ہیں کسی چیز کا یا لے چکے ہیں لیکن آپ نے اس کو لیکن ایز این انکم نہیں لے سکتے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے آپ کے پاس آپ نے سیل کر دی لیکن سیل ہو گئی، چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ کے پاس وہ سیل کو آپ ان ارنڈ انکم میں ڈالیں گے اپنی، کیونکہ جب تک آپ کو پوری طرح پیسے آ نہ جائیں اس کو آپ ان ارنڈ ہی رکھتے ہیں انکم کو، آلدو آپ کو امید ہے اس کے آنے کی، تو اس کو آپ ان ارنڈ ہی انکم رکھتے ہیں۔ ان کو بھی جنرلی ان چیزوں کو آپ لائبلٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں جب تک یہ ہو نہ جائیں پوری طرح۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، اور اگلے لیکچر جس کو ہم FA02 کا نام دے رہے ہیں اپنے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا جاتے ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے، جنرل انٹریز کس طرح کی جاتی ہیں جنرل کے اندر یا اکاؤنٹنگ میں، اور ان کو کیسے پوسٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اگلے لیکچر میں سکھائی جائے گی۔ اس وقت تک میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور دوسرے لیکچرز وغیرہ بھی دیکھ لیجیے جو فائنینشیل مینجمنٹ پہ آ رہے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، میں اپنا چینل ابھی یہ لیکچر اینڈ کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی، اور آپ کو میرا چینل بتا رہا ہوں یہ مائنڈ بینڈرز 172، ادھر آپ کو نہ صرف نالج کے بارے میں ملے گا بلکہ سفر نامے بھی بڑے مل جائیں گے دیکھنے کے لیے، تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو یوزلی فل آخر تک دیکھا کریں تاکہ واچ ٹائم آپ کا آئے اور آپ کا امپورٹنٹ لیکچرز آپ کو پتہ لگیں آگے کیا آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اینڈ پہ میں عموماً بتا رہا ہوتا ہوں لیکچرز کے بارے میں۔ تو یہ اگر کوئی کوئری یا کوئی مشکل ہے آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یہ موجود ہے، اس پر کریں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر میرا یہ ہے، اس پر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کالز کو کوشش کریں نہ کریں کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا زیادہ تر۔ بیسٹ آف لک باس۔